बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज जमेरात के दिन हम इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स का आगाज कर रहे हैं, जिसका उन्वान है सूरतुल कहफ और फितना दज्जाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। ये इतना इम्पोर्टेंट कोर्स है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से तमाम उम्मत मुस्लिमा और आने वाले तमाम इंसानों को बहुत ज्यादा खबरदार किया। इसलिए इस फितने को जानना, समझना और इससे बचना निहायत जरूरी है। राइट जी। कोर्स है क्या बेसिकली? बेसिकली जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अल्लाह तबारक व ताला की तमाम मखलूकात में से तीन मखलूकात ऐसी हैं जो कि आकिल मखलूकात। आकिल का मतलब है कि वो अक्ल रखती हैं, उनके वो रैशनल मखलूकात हैं, वो सोचने समझने की सलाहियत रखती हैं। ये तीन मखलूकात हैं, फरिश्ते, जिन और इंसान। इसमें से जो फरिश्ते हैं ये रोशनी से बने हुए हैं, नूर से बने हुए हैं। और फरिश्तों के पास कोई फ्रीडम ऑफ एक्शन या चॉइस ऑफ एक्शन नहीं होता। यानी उनके पास कोई खुद से कोई काम करने का इख्तियार या अमल नहीं होता। कुरान मजीद में आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यफ़अलूना मा युमरून। वो करते हैं जिस जिस चीज का उनको हुक्म दिया जाता है, जो भी उनको हुक्म दिया जाता है वो उसको बजा लाते हैं। उनकी अपनी मर्जी नहीं होती। मीनिंग बाय कि अगर कोई हुक्म दिया जाएगा तो उनकी ये मर्जी नहीं है कि वो उस हुक्म को टाल सकें या उस हुक्म के खिलाफ कोई काम कर सकें। बाकी रहेगी दो मखलूकात। एक जिन है। जिन जो है वो आग से पैदा किए गए हैं। दूसरे इंसान है जो को मिट्टी से पैदा किए। अब कुरान मजीद में इन जिनों इंस को पैदा करने का मकसद भी अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। सूरह ज़ारियात के अंदर आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिनों को इबादत के लिए पैदा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इबादत है क्या? आम मुसलमान तो समझता है कि इबादत नमाज, रोजा, ज़कात, हज को कहते हैं। लेकिन दर हकीकत इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात और हज नहीं है। इबादत के अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहली चीज है बंदगी और गुलामी। यानी हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी करते हैं। फिर हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हैं, जो कुछ अल्लाह फरमाते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। और तीसरी चीज है परस्तिश। यानी वो रिचुअल्स अदा करना जिससे अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की गुलामी और अल्लाह की इताअत का इजहार हो सके। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तमाम परस्तिश में आती है। और नोट कर लीजिए, ये तीनों चीजें मोहब्बत से होती हैं। यानी ये जब भी हम अल्लाह की इताअत करते हैं या अल्लाह की बंदगी करते हैं तो ये नहीं कि हम कोई मजबूरी के तहत करते हैं, बल्कि हम दिल की इत्मीनान और खुशी के साथ ये करते हैं। हम ये समझते हुए करते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला का को अपना खालिक व मालिक तसव्वुर करते हैं। हम उसी को हर किस्म का मुश्किल कुशा दाता समझ के उससे दरख्वास्त करते हैं, उससे मदद मांगते हैं। इसलिए ये इबादत जो है इन तीनों चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिन इंसानों को पैदा किया है, तो जिन्नों और इंसानों को एहतसाब के अमल से भी गुजरना हो। एहतसाब का क्या मतलब है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी कि उनको, जिन्हों को भी और इंसानों को भी, अमल और इख्तियार की आज़ादी देनी है। उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो चाहें तो अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, जो इबादत के तीन चीजें हैं, यानी इताअत, बंदगी और परस्तिश। चाहे तो वो करें और चाहे ना करें। करनी चाहिए उन्हें, उनको पैदा करने का मकसद ही है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते या वो चॉइस ऑफ एक्शन वो ऐसे रखते हैं कि वो इससे दूर जाना चाहते हैं, तो उनको जबरदस्ती इबादत पे मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ,
ان کو یہ ضرور بتا دیا گیا، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور تمہیں وہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، تمہیں ان جو غلطی ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اور وہ قیامت کا دن آئے گا جب تمہارے اعمال کی جزا و سزا ہوگی۔ اسی وجہ سے انسانوں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کا سسٹم۔ دیکھیے جن تو عالم غیب کی مخلوق ہے، ہم اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے، ہمیں تو کنسرن ہے اپنے آپ سے، انسانوں سے۔ انسانوں کی آزمائش اور امتحان کا ایک سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، اور اس آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ سورہ ملک کے اندر آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات، اس وہی تو ہے جس نے پیدا کی موت اور زندگی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچ لے، ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل میں کون اچھا ہے، کون ہے جو عمل کرنے میں اچھا ہے، اور عمل بھی کون سے، عمل صالح، برے اعمال نہیں، اچھے اعمال کرنے میں کون اچھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پہ جو کچھ بھی خوبصورتی ہے، جو کچھ بھی زینت ہے، اس کو پیدا کیا اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ ان میں سے کون عمل کرنے میں اچھا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مقصد تخلیق جن و انس عبادت تھا، اور اس دنیا کے اندر ان کو جن آزمائشوں سے، جن امتحانوں سے گزارا گیا، ان آزمائشوں اور امتحانوں سے گزارنے کا مقصد یہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ کون عمل میں اچھا ہے۔ پھر اس کام کے لیے انسانوں کے لیے دو بڑے ٹیسٹ بھی رکھ دیے گئے۔ ایک تو یہ نا کہ پیپر آ جاتا ہے، آپ جیسے ایگزام میں کے اندر بیٹھتے ہیں، ایگزام ہوا، آپ پیپر دینے چلے گئے، ہال میں بیٹھ گئے، اچھا مزے کی بات ہے کہ پیپر بھی پہلے سے آؤٹ ہوا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پیپر پہلے سے بتا دیا کہ ایگزام کے اندر کیا کیا سوال آئیں گے، ان سوالوں کے جواب بھی بتا دیے۔ آپ ایگزامینیشن ہال کے اندر چلے گئے، آپ کو سوال بھی پتا ہے، سوالوں کے جواب بھی پتا ہے، لیکن ایگزامینیشن ہال کے اندر دو بڑے ٹیسٹ اس کے لیے رکھ دیے گئے۔ ایک ٹیسٹ ہے شیطان کا آزمائش، اور ایک آزمائش ہے دجال کی آزمائش۔ اب اس کو بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو بڑے ٹیسٹ یہ کیوں کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے جو شیطان ہے، قرآن مجید میں اس کے دو نام آتے ہیں، ابلیس بھی اس کو کہا گیا اور شیطان بھی کہا گیا۔ ابلیس اس کا اپنا نام ہے، اور اس کی صفت بھی ہے، شیطان بھی اس کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں 88 دفعہ تقریباً اس کا ذکر ہے، شیطان اور شیاطین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان کان للانسان عدو مبینہ، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا عدو مبینہ، کھلا واضح دشمن۔ شیطان نے، جیسا کہ ہم مختلف کورسز کے دوران پڑھتے آ رہے ہیں کہ شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے اپنا تن من دھن ایڑی چوٹی کا زور لگانا تھا، وہ لگا رہا ہے۔ وہ کیوں زور لگا رہا ہے؟ کیونکہ جیسے وہ قیامت کے دن تک راندہ درگاہ ہو گیا ہے، بے عزت ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اسی طریقے سے اپنے اصل مقام کو کھو کے بے عزت ہو۔ تو شیطان تو کھلا دشمن ہے، اس نے یہ کام کرنے کا۔ اچھا شیطان واضح دشمن بھی ہے، قرآن مجید میں اس کے متعلق بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ 7 جگہ پہ تو خالی حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ، اس کے علاوہ قرآن مجید کے مختلف صورتوں کے اندر شیطان اور ابلیس کے ہتھ کنڈے، اس کے جال، اس کی ٹرک کھل کے بیان کی۔ لیکن جو دوسرا انسانوں کا ٹیسٹ ہے دجال، اس کے متعلق قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، یہ اس کا نام لے کے ذکر۔ اب ذرا ایک لاجیکلی بات کو غور کیجئے کہ شیطان جو ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت ہے، اس کو ربی انزنی الی یوم یبعثون، اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے جب تک مردے اٹھائے جائیں گے مجھے اس وقت تک مہلت دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی تھی۔ تو شیطان تو ایک آن گوئنگ قسم کا ایک پرابلم ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے۔ لیکن دجال جو ہے وہ ابھی تک تو اس کا ظہور نہیں ہوا، تمام کے تمام انبیاء آ کے جا چکے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آ کے جا چکے ہیں۔ اس زمین کا ایک بڑا حصہ، یعنی تاریخ ہیومن ہسٹری کا ایک بڑا حصہ مکمل ہو چکا ہے، ایک چکر مکمل ہو چکا ہے، لیکن دجال کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا، دجال ہمارے سامنے نہیں ہے۔
تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس آزمائش کو، جو کہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اس کو ابھی تک وقوع پذیر ہونے سے یہ رکا ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا، یعنی دجال سے نہ ڈرایا۔ البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الفتن کے اندر آتا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے فتنہ دجال سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا، اتنا بڑا فتنہ ہے اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس سے اپنی قوموں کو ڈرانا، ان کو وارن کرنا ہر نبی نے امپورٹنٹ سمجھا۔ اور یہ صرف ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے نہایت تفصیل کے ساتھ اس فتنے کے خد و خال، اس فتنے کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا، ہمیں ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے، وگرنہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا اس فتنے کو ڈی کوڈ کرنا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کورس کے دوران اس کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ دجال اگر اتنا ہی بڑا فتنہ ہے تو یہ اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ جیسے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی اور وہ تا قیامت انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا، تو اس دجال کو بھی آ جانا چاہیے تھا اور تا قیامت اس کو بھی مہلت مل جانی چاہیے تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ دجال سامنے آیا، اور دجال قیامت کے قریب ہی کیوں سامنے آئے گا؟ اس کا جواب بھی، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب بھی ہم انشاءاللہ اس کورس کے دوران ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ میں آپ کے لیے ایک بڑا فوڈ آف تھاٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برے کریکٹرز ہیں ان کا قرآن میں ذکر کیا۔ شیطان کا ذکر، شیطان اور ابلیس کے نام سے کئی مرتبہ ہے۔ فرعون جو کہ تاریخ انسانی کا سب سے بدترین انسان تھا، اس کا ذکر کئی دفعہ آیا۔ فرعون کی طرح ہی اس کی بنی اسرائیل کی قوم میں قارون تھا، جو کہ مادیت پرست تھا، جو کہ دولت کی ہوس میں مبتلا تھا، اس کا ذکر آیا۔ فرعون کا ایک جرنیل حامان کا ذکر آیا، جالوت کا ذکر آیا، ابو لہب کا ذکر آیا۔ یہ برے کریکٹر سے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، لیکن آپ ذرا سوچیں، یہ آپ کے لیے ایک فوڈ آف تھاٹ ہے کہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں، نہ اس کا نام۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس امپورٹنٹ سوال کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کورس کے اندر ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں دجال کا ذکر کیوں نہیں ہے، حالانکہ اس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں تشہد کے بعد فتنہ دجال سے باقی دعاؤں کے ساتھ فتنہ دجال سے بھی پناہ سے بچنے کی پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر ذرا ایک اور چیز سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورۃ الکہف جو ہے وہ دجالی فتنے سے بچاؤ کی صورت۔ اب ذرا سوچیں کہ سورۃ الکہف اور دجال کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ کیا لنکیج ہے سورۃ الکہف؟ مطلب 113 صورتیں اور بھی ہیں قرآن مجید میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکہف کو ہی کیوں کہا کہ یہ دجالی فتنے سے بچاؤ کی صورت ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ذرا سوچئے کہ سورۃ الکہف کو پڑھنے سے ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ کیا جس طریقے سے ہم نے باقی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، ہم ویسے سورۃ الکہف کو پڑھ لیں گے تو ہم دجالی فتنے سے بچ جائیں گے؟ یا دجالی فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورۃ الکہف کو کسی خاص طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دجالی فتنے سے بچاؤ کی آیات ہیں، ان کو کیا سمجھ کے پڑھیں، ان کو کیسے پڑھیں کہ ہم دجالی فتنے سے بچ سکیں، یا محض ان کو زبان سے رٹے رٹائے طریقے سے ادا کرنے سے ہم اس فتنے سے بچ جائیں؟ اسی طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ الکہف کو جمعے کے دن ہی خصوصی طور پر پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کل جمعۃ المبارک ہے، ہر جمعے کو ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کو کہا گیا۔ اس کے بہت فضائل ہیں کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے گی تو کیا کیا ہوگا، لیکن وائی جمعۃ المبارک؟ وائی ناٹ ادر ڈیز آف ویک؟
یہ میں آپ کے لیے فوڈ آف تھاٹ سوچ رہا ہوں، ان تمام سوالوں کے جواب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران تلاش کریں گے. جمعے کے دن ہی سورۃ الکہف کیوں پڑھی جائے؟ پیر منگل بدھ جمعرات کو کیوں نہ پڑھی جائے؟ ہفتہ یا اتوار کو کیوں نہ پڑھی جائے؟ دجالی فتنے سے بچاؤ تو ہمارا ہفتے کے ہر دن امپورٹنٹ ہے. وائی اونلی جمعہ؟ اسی طریقے سے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف قرآن مجید کے بالکل سینٹر میں کیوں ہے؟ یہ مکی صورت ہے، یہ تقریباً 590 میں نازل ہوئی تھی، یعنی نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی تھی. لیکن اس کو جب پلیسمنٹ کی گئی تو ایگزیکٹلی یہ قرآن مجید کے مڈل میں آتی ہے، 15ویں پارے میں آتی ہے. اس کا کیا وجہ ہے کہ سورۃ الکہف کو ایگزیکٹ قرآن مجید کے درمیان میں رکھا گیا؟ اسی طریقے سے پورے قرآن مجید میں آپ کو جو صورتوں کے اندر مختلف قصے نظر آتے ہیں، کسی صورت میں ایک قصہ ہے، کسی صورت میں 2 قصے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ایک ہی سبجیکٹ سے متعلق قصے ہوتے ہیں. اگر ایک صورت میں ایک سے زیادہ قصے بھی ہیں تو وہ ایک ہی سبجیکٹ سے متعلق ہوں گے، جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ سورۃ الکہف کے اندر 5 قصے ہیں اور پانچوں قصے مختلف ہیں؟ یعنی ان کی اصل ایک نہیں ہے، پانچوں قصے مختلف ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تمام کے تمام جو ہے نا، میں آپ کے لیے سوچنے والے سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں. یہ کورس ہوگا کیا، اور اس کورس کو ہم انفولڈ کیسے ہوگا؟ اس کورس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا، سورۃ الکہف کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر سورۃ الکہف میں ہے کیا. پھر سورۃ الکہف کی اہمیت دجالی فتنے کے تناظر میں کیا ہے، سورۃ الکہف اور دجال کا آپس میں کیا تعلق اور کیا لنکج ہے، سورۃ الکہف کے جو قصے ہیں وہ قصے کس مقصد کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور وہ تا قیامت کس طریقے سے دجالی فتنے سے بچاؤ کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کو ہم اپنی آج کی زندگیوں میں بھی لاگو کر کے دیکھیں گے، امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. سورۃ الکہف اور دجالی فتنے کے تعلق ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے، اور آج کل کے حالات میں دیکھیں گے کیا فلسطین، کیا غزہ، کیا افغانستان، کیا کشمیر، کیا ان چیزوں کے اوپر بھی اس سورت اور دجالی فتنے کے تناظر میں بیک ڈراپ میں کوئی روشنی پڑ رہی ہے، کوئی ہمیں مدد ملتی ہے یہ بات سمجھنے کی کہ آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جو غزہ میں مسلمانوں کو، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیا اس پہ ہمیں کچھ سمجھنے میں مدد ملتی ہے؟ پھر دجال کیا مت ہے یا ریالٹی ہے؟ دجال کون ہے، کیا ہے؟ کیا یہ ہیومن بینگ ہے، کیا یہ جن ہے؟ یہ کون ہوگا، کہاں سے ہوگا، اس کے پاس طاقتیں کیا ہوں گی؟ کیا یہ حقیقت میں آئے گا کہ یہ صرف ایک متھ بنی ہوئی ہے اس کے اندر، اینٹی کرائسٹ؟ پھر سب سے امپورٹنٹ اور بڑا سوال، کیا دجال آ چکا ہے یا دجال آئے گا؟ اور اگر آ چکا ہے تو کس روپ میں ہے، کہاں پہ ہے؟ اور اگر آئے گا، ابھی تک نہیں آیا، تو کب آئے گا؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں دجالی فتنہ، دجالی فتنہ، تو کیا دجالی فتنہ دجال کے آنے کے بعد ظہور میں آئے گا، کہ آپ آلریڈی دجالی فتنے کے اثر میں رہ رہے ہیں؟ اور اگر ہم دجالی فتنے کے اثر میں رہ رہے ہیں تو اس فتنے کو دجال نے برپا کیسے کیا ہوا ہے؟ کیا قرآن مجید اس بارے میں کوئی روشنی دیتا ہے، کہ ہمیں کچھ سمجھنے کے موقع دیتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ دجال آج کل کی دنیا میں اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے نمائندوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کر رہا ہے؟ دجال کہاں پر ہے؟ اس چیز کو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس چیز کو انفولڈ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر یہ دجالی فتنہ ہمارے 400 پھیلا ہوا ہے، جس کے متعلق تمام انبیاء نے فور آن کیا تھا، تو ہم اس فتنے سے بچے کیسے؟ سب سے پہلے کیا ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں فتنے کو، ڈی کوڈ کر سکتے ہیں فتنے کو؟ اور پھر اگر ہم ڈی کوڈ کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس فتنے سے کیسے بچائیں؟ اور اسی بیک ڈراپ میں قیامت کی نشانیاں سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ الکہف کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کی کوشش کریں. کورس کا کنڈکٹ کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ہماری ہفتے میں 3 دن کلاسز ہوں، منڈے سے ویڈنسڈے. اگر ہفتے میں منڈے سے ویڈنسڈے کے درمیان کوئی کمٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس کی جو میک اپ کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھرسڈے کو کریں. اوور آل اپروکسیمیٹلی آئی تھنک 12 to 15 لیکچرز ہوں گے اس پورے کورس کے دوران. ویڈیو ریکارڈنگز اور PDF نوٹس جو ہیں اس کورس کے وہ موجود ہوں گے.
وہ شیئر کر دیے جائیں گے، تاکہ اگر کوئی بردر اینڈ سسٹر بعد میں بھی لیٹر ریفر کرنا چاہتا ہے کورس کو، یا اس کو دوبارہ ریکارڈنگز کو سننا چاہتا ہے، وہ اویلیبل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ گائیڈنس اور سپرویژن جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، چونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی سینسٹیو سبجیکٹ ٹاپک ہم شروع کرنے لگے ہیں، تو شیطان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ہمیں اس کورس سے دور کرنے کی کوشش کریں، ہمارے راہ میں روڑے اٹکائے، پرابلمس کھڑی کرے۔ پرانے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کبھی نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے، کبھی آواز کا ایشو ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ان شاء اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم اس کورس کو خیر خیریت سے شروع کریں اور اس کو خیر خیریت سے اختتام تک لے کے جائیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ہم اس دعا کے ساتھ چلیں۔ سورۃ الکہف اور دجالی فتنہ، اس کو سمجھنا آج کل کے حالات میں بہت ضروری ہے۔ آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے بچوں کو بھی یہ کورس ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی یہ کورس ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، دوست ہیں، سب کو یہ کورس ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے۔ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کورس، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس میں اندر آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، جانیں گے جو اس سے پہلے پرہیپس آپ کو معلوم نہیں ہوں گی۔ اور آئی کین ایشور یو ان شاء اللہ تعالیٰ فل گارنٹی کہ یو وونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ اس کورس کے بعد۔ آپ کا دجالی فتنہ، دجال اور سورۃ الکہف کے متعلق بہت زیادہ ذہن کلیئر ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو۔ رائٹ جی، یہ ہمارا تعارفی لیکچر تھا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے سے اس کورس کا ہم باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔ اوکے، if you have any questions we can take questions, then we can take off۔ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ السلام علیکم۔ اچھا، یہ پوچھنا تھا کہ یہ اس میں آپ گرامر بھی کروائیں گے اس کورس میں؟ نہیں، اس میں گرامر نہیں ہوگی، اس میں ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سر آواز آ رہی ہے؟ میں نے پوچھنا تھا کہ نہیں، اس کورس میں گرامر نہیں ہوگی۔ اور کوئی ٹیسٹ وغیرہ اس کے؟ نہیں، ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں ہوں گے، اس میں صرف گرامر اور تفسیر ہوگی، ترجمہ تفسیر ہوگی، گرامر نہیں ہوگی۔ اور سر اس کی فیس جدھر پے کرنی ہے وہ لنک سر پلیز مجھے بھیج دیں۔ جی، وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ سر کوئی پاکستان سے باہر کوئی وہ کرنا چاہے تو پیمنٹ کیسے کرے گا فیس کی؟ سسٹر، ابھی تو اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ابھی تو انٹرنیشنل اکاؤنٹ سے بھی ٹرانسفر ہو، بینک سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ویسے ویسٹرن یونین سے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسے بنگلہ دیش میں ہے میری بہن، اگر وہ کرنا چاہے تو تو وہاں سے ہو جائے گا؟ جی ہو جاتا ہے، ابھی تو انٹرنیشنل بینکنگ ہے، آئی بی این ہوتا ہے، تمام جگہوں سے بینک ٹرانزیکشن ہو جاتی ہیں، ادروائز ویسٹرن یونین سے بھی کر لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رائٹ جی، ابھی آپ نے کرنا یہ ہے، ابھی آپ کے پاس 2-3 دن ہے، کوشش کریں کہ سورۃ الکہف کو ان 3-4 دنوں میں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ ایک دفعہ صرف 111 آیات ہیں، ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ گو تھرو کریں، تاکہ کورس شروع ہونے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک چھوٹا سا سورۃ الکہف کا نا ایک کیا کہتے ہیں ایک اوور ویو آپ کے سامنے رہے گا، تو کورس کے دوران پھر آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ چیزوں کو سمجھنے میں، ریلیٹ اور کو ریلیٹ کرنے میں۔ تو اگلے 3 دن کوشش کریں کہ روزانہ اگر 30 آیات بھی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سورۃ الکہف کو منڈے سے پہلے ترجمے کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی کورس کے دوران اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور تفسیر تو ہم کریں گے ہی کریں گے انشاءاللہ۔
اوکے سسٹر نے فیس کے متعلق سوال کیا تھا، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کر دوں. ریڈی، اگر کوئی اور سوال ہوتا ہے تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کورس کو اچھے طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.